गुजारिश करता हूँ जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं वो जलसा गाह के अंदर तशरीफ लाएं और दीगर साथियों की रियायत करते हुए मैं पीछे वाले हजरात से गुजारिश करता हूँ कि करीब करीब आ जाएं। वक्त की जुल्फ़ परेशान को बड़ी मुद्दत में वक्त की जुल्फ़ परेशान को बड़ी मुद्दत में नूर व निकहत ने संभाला है, करीब आ जाओ। साक्षारों पे सगूफों के दिए हैं रोशन, हर कली एक सितारा है, करीब आ जाओ। तुम जो चाहो तो सितारे भी उतर आएंगे, तुम जो चाहो तो सितारे भी उतर आएंगे। जामो महताब हमारा है, करीब आ जाओ। और इतना करीब आओ कि जी भर के देख ले, इतना करीब आओ कि जी भर के देख ले, शायद कि फिर मिले तो ये ज़ौक़े नज़र न हो। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के उस मुक़र्रिर उस ख़तीब तक पहुँचना चाहता हूँ जिसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तारुफ़ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं वहीं से उस शख्सियत का नाम बहुत अदब व एहतराम के साथ में लिया जाता है, जिससे मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुहुम बहराइची हैं। मैं हज़रत वाला से शेर के साथ गुजारिश करता हूँ कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बां को आम करते हैं, खुदा वाले मोहब्बत की ज़बां को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। गमे मखलूक़े रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, ये मर्दे मुजाहिद हैं, ये कहाँ आराम करते हैं। हज़रत वाला अपनी कीमती बातों से, अपनी कीमती बयान से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आवाज़ बढ़ा दीजिए भाई, माइक की आवाज़ बढ़ा दीजिए, इको कर दो भाई, हाँ इको कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। छोड़ दो भाई आवाज़ सही है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, पहली गुजारिश है कि आगे बढ़कर खाली जगह पूर्ण फरमा लें, भर लें। ठंडा का मौसम है और पीछे वाले भी थोड़ा सिमट आए और इन बच्चों को पीछे भेज दीजिए जरा सा। कोई इंतजामिया है भैया? जाओ बच्चों पीछे जाओ, मुशायरा खत्म, जाओ। अब मुशायरा नहीं होगा, तकरीर होगी। चलो चलो सब लोग उठ जाओ, सारे बच्चे पीछे चले जाए। पीछे जाओ या दाएं इधर बैठ जाओ कहीं, वरना सो जाओ दिक्कत। जाओ बेटा पीछे निकल जाओ, जाओ घूमो टहलो, चाय पियो आराम से। आप हजरात थोड़ा सा और जहाँ तक बिस्तर है वहाँ तक आ जाए। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए। अरे चचा मियाँ आगे बढ़ो ना। हाँ हाँ, जो हजरात खड़े हैं उनमें से आकर के ये जगह ले लें सामने। भाई बहुत थोड़ी देर बयान होगा। असल बयान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान उस्तादुल उलमा शेर हिंदुस्तान हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली ने किया।
اور جتنی ضرورت تھی وہ سارا بیان ہو چکا ہے، اور آپ حضرات نے کچھ نظم اور کچھ نعتیں اور کچھ منقبت بھی سن لی ہیں، تقریباً سب ہو چکا ہے۔ اور میں ایک ہفتے سے بیمار ہوں، اور 24 نومبر سے تسلسل کے ساتھ پروگرام ہے۔ کل بھی ہے 12 بنکی میں، پرسوں نصیر آباد آنا ہے، اور 10 کو جرول روڈ جانا ہے۔ اس طرح سے ابھی 10 تک ہم کو جھیلنا ہے، اور 24 تاریخ سے برابر جھیل رہا ہوں، اور جب 12 بج جاتے ہیں تبھی موقع ملتا ہے۔ اور جس سفر سے آیا ہوں قصبہ سمدن ہے، قنوج سے تقریباً 30 کلومیٹر فاصلے پر آگرہ کی طرف، وہاں چل کر کے لکھنؤ آیا، گھر تھوڑا سا آرام کیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ روزانہ کا 200-300 کلومیٹر کا سفر، اور 12 بجے مائک کا ملنا، اور طبیعت اس طرح ہے کہ کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، ٹھنڈک کا شکار ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ اب آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ زیادہ دیر کچھ کہا جائے گا، اور میں تو ویسے بڑا تھکا آدمی، بہت دیر تک نہیں کچھ کہہ سکتا۔ 11:50 ہو گئے، 12 بجنے میں صرف 10 منٹ کم ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ 1 بجنے سے پہلے دعا ہو جائے اور میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور دوسرا درود بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں، یہ دونوں درود پاک ہیں۔ سب سے بہتر درود کون ہے بھیا؟ وہ ہماری طرف دیکھیے، ایک ہی طرف، سب طرف نہیں۔ سب سے بہتر درود کون ہے؟ تو بیٹھو آرام سے، چالاک بہت ہوا۔ کسی کو اپنی دعا قبول کروانی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے جو وہ دعا مانگے، تو 11 بار نماز والا درود پہلے، اور بیچ میں وہ دعا، اور 11 مرتبہ نماز والا درود پاک بعد میں۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے 11 بار نماز والا درود پاک اول اور آخر۔ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، لگے ہاتھ چچا میاں ادھر ہے ذرا سا، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں لگے ہاتھ۔ جس کا کوئی اہم مقدمہ پھنس گیا ہو، یا پیسہ ڈوبا جا رہا ہو، یا سخت بیماری ہو، یا بےتکا جھگڑا ہو، بتا دے، راستہ نہ بتائیں، اس کا مطلب کچھ ہے ضرور، سمجھے نہیں؟ مقدمہ بےتکا ہو، کام نہ ہو پا رہا ہو، بےتکا جھگڑا ہو، بہت مجرب نسخہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لینے کے بعد اذان ہو، فوراً 2 رکعت سنتیں فجر کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ کتنے بار ہوئی؟ 41 بار۔ لیکن اس سے پہلے 11 بار درود پاک نماز والا پڑھنا پڑے گا، نماز والا درود پاک۔ اور درود ابراہیمی ہے دوسرا والا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک مسئلہ سن لیجئے، اگر وقت تنگ ہے کہ سورج طلوع ہو جائے گا، نکل آئے گا فجر کے وقت، یا مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے اور عصر کا وقت بڑا تنگ ہے، ابھی سورج ڈوب جائے گا، یا آدمی سفر میں ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی، ایسے مواقع میں اگر کوئی آدمی نماز میں درود پاک نہ پڑھ سکے، التحیات ہی پر سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں کمی نہیں واقع ہوگی۔ ارے سمجھ گئے بھائی؟ التحیات ہی پڑھ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز
वैसे भी मान ली जाएगी, लेकिन वो खता है और मजबूरी के वक्त ऐसा कर ले तो नमाज में सवाब नहीं घटेगा। अरे समझ रहे भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दरूद जो पढ़ा जाता, दरूद इब्राहिमी कहा जाता, क्या कमाल था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिमी पर है, ये नूरे नबूवत वहीं से चमका है। ये नूरे नबूवत चला है हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम से। दूसरी अम्मी जान थी, उनसे बहुत सिलसिला चला, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सिलसिला चला, उस सिलसिले में सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नूर नबूवत बहुत दिनों से चमक रहा था। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिमी पर है। मैं तफसील और बहस में नहीं जाता। एक मर्तबे जंगल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे, हजारों की तादाद में बकरियां थी। अल्लाह ने अपने इब्राहिम को अपना दोस्त बताया, खलील बताया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया। फरिश्ते हैरत में पड़ गए, परवरदिगारा अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया। अल्लाह ने कहा तुम्हें अंदाजा करना है तो जाओ कर लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, मैं हनफी हूँ। क्या हूँ भाई? हनफी हूँ। बात इधर उधर न फैल जाए इसलिए मुख्तसर करता हूँ। मैं हनफी हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोज़े रसूल पर पहुंचे और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदल मुरसलीन। जवाब में मेरे आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। सन 80 हिजरी में पैदा हुए हजारों की तादाद में लोग थे जिन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा को जो आका ने जवाब दिया, इस जवाब को हजारों की तादाद में लोगों ने सुना। तो इसमें दो बातों का सबूत है। खुद ज़बाने रिसालत ने इमाम आजम को मुसलमानों का रहबर और पेशवा, अरे बोलो भाई, न समझ पाओ तो बैठो आराम से। ज़बाने रिसालत ने खुद इमाम आजम को मुसलमानों का रहबर और पेशवा बताया है। और दूसरी बात का सबूत मिलता है कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में जिंदा है। आपके मौत वाक़े, मैं बहस में नहीं जाता, बहुत मुख्तसर सुनिए। जब आपकी रूह मुबारक को लेने की बारी आई, सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजारों फरिश्तों के साथ आसमान से उतरे, अल्लाह के पैगंबर के दरवाजे पर हाजिरी दे दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बुलाया है, आपका हुक्म क्या है? मेरे आका ने फरमाया थोड़ी सी मोहलत दे दो, जरा मैं जानूं मेरी उम्मत के बारे में क्या होगा। उस बहस में नहीं जाता। अल्लाह के नबी की रूह मुबारक को लेकर जब फरिश्ता आसमान की तरफ इल्लियीन की तरफ बढ़ा, न जाने कितने फरिश्ते थे, उधर से आवाज आई, ए फरिश्ता ये रूह मुबारक किसकी? अल्लाह तो जानता हर बात को ना। अरे बोलो भाई, जरा भैया पीछे वालों को भगा दीजिए, पर्दा खोल दीजिए बस। पर्दा पीछे बड़ा ऐब होता है, आप पर्दा उठा दीजिए बस। और इनको 100 रुपया हमारी तरफ से दे दीजिए। हाँ, रास्ता खाली कर दें बस। हर एक को बीमार, एक औरत बड़ी जिद्दी थी, भाई जिद का तो कोई इलाज है नहीं। एक औरत बहुत जिद्दी थी, शौहर से उससे नहीं बनती थी, बहुत जिद्दी थी। सैलाब का मौसम हुआ, शौहर ने कहा मैके नहीं जाना, कहा जाऊंगी तो कहा जाना तो भैंस न ले जाना, कहा भैंस लेके जाऊंगी। बहुत ही बड़ी जिद्दी थी, इनसे ज्यादा जिद्दी जो पर्दे वाले। कहा भैंस लेके जाऊंगी, तो वो भैंस लेके चल पड़ी और साथ में दरिया था सामने, उसके मैके और ससुराल के बीच में दरिया था। दरिया बहुत शबाब पर था, बड़ी तेजी के साथ पानी था। जब वो भैंस लेके चली और दरिया पार करने लगी, उसने दुम पकड़ रखा था भैंस का, उसी औरत ने। जब वो बीचों बीच दरिया में पहुंची, शौहर ने कहा इसकी दुम न छोड़ना, बस वही दुम छोड़ दी। जैसे कान न छोड़ना, बड़ी जिद्दी थी, इनसे ज्यादा जो पीछे वाले हैं ना। उसने दुम छोड़ दी, डूबने लगी, फूल के कुप्पा हो गई। जब पता चला, शौहर को तलाश के लिए चला, तो हर पानी पूरब की तरफ बहता है ना,
تو جہاں ڈوبی تھی اور اس سے پश्चिम گیا تلاش کرنے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو کہا میری عورت ڈوب گئی. کہا کہاں ڈوبی تھی؟ تو اس نے بتا ایسے اور پورب. کہا پاگل ہو کیا؟ جہاں ڈوبی تھی اس سے اور پورب جاؤ. کہا بھیا بتاؤ کچھ نہ. بہت الٹا چلتی تھی, مرنے کے بعد الٹا بہ گئی ہوئی. ہاں تو ضد کا کوئی علاج؟ ارے بولو بھیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام قبر حتر میں زندہ روح مبارک کو لے کر جب آسمان کی بلندی کی طرف فرشتہ چڑھا, اللہ نے فرمایا کس کی روح اللہ خوب جانتا. انہو علیم بذات الصدور, وہ سینے کی باتوں سے واقف ہے. کہنے والا بعد میں جانے گا, سننے والا بعد میں جانے گا, اور بات سوچنے والا سوچنے کے بعد جانے گا. اندر جو بات پیدا ہونے والی اس کو بھی اللہ جانتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. مفسرین فرماتے ہیں کھجور توڑی جائے اس کے گٹھلی میں جو ریشہ لگا ہوتا ہے اتنی باریک چیز کو اللہ سنتا ہے, اور کالی چونٹی ہو, کالا پہاڑ ہو, کالی رات ہو, اس کے اندر جو چونٹی چل رہی ہے اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. ایسا ہے وہ اللہ. تو نہیں جانتا تھا روح مبارک کس کی ہے, صرف مقام بتانے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا, آواز آئی اے فرشتہ اس روح مبارک کو دوبارہ واپس لے جا. جس بدن سے روح مبارک لائے اسی بدن کے اندر دوبارہ روح مبارک کو واپس کر دو. چنانچہ آپ کے بدن اطہر میں آپ کی روح دوبارہ واپس کر دی گئی. یہ شان ہے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا کہ آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما. اسی جسم اور اسی مولانا نے سارا بیان حل کر دیا ہے. میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا, اتنے کہوں گا جتنے نبی آئے سب نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. نبیوں کو موت نہیں آتی. نبی منتقل ہوتے ہیں, جگہ بدلتے ہیں, اسی جسم اسی روح کے ساتھ نبی رہیں گے. دنیا کی مٹی پر حرام ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھا لیں. گویا کہ اللہ نے نبیوں کے جسموں کو جنت کی مٹی سے بنایا, دنیا کی مٹی نہیں کھا سکتی. یہ ایک بات میں نے عرض کیا, امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے سلام کیا, السلام علیکم یا سید المرسلین. میرے آقا نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. اے تمام مسلمانوں کے رہبر و پیشوا, تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس جواب کو سنا. ایک طرف تو اللہ کے پیغمبر کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے, اور دوسری طرف مقام ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا. کیا مقام ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وانحر کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں, بلکہ اس کے مطلب کو بیان فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وانحر کا مطلب ہے ناک کے نیچے نیت باندھنا. کس نے بیان کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی علم کا دروازہ. کون بھائی؟ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونہر کے مطلب کو بیان فرماتے ہیں کہ ونہر سے مراد ناک کے نیچے نیت باندھنا ہے. یہ مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہ ناک کے نیچے, ارے بولو بھولو, ناک کے نیچے نیت باندھی جائے. اور درمیان میں نے باتیں چھوڑ دی. انتظامیہ کو بلاؤ, پردہ اٹھا دیں پہلے.
कौन है भैया? इस पर्दे को उठा दो, कोई मस्कुरा तो नहीं बगल में? नहीं, इसको खोल दीजिए। नहीं, इसे उठा दीजिए। अरे भैया इसे उठा दीजिए भैया, इस पर्दे को खोल के ऊपर कर दीजिए। नहीं, खोल दीजिए। हाँ बस ठीक, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, दरमियान में बात आई थी कि हमारा मसला कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक बार तो मैंने दरमियान में अर्ज किया था कि हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई नमाजी बाद में आया, इमाम अपनी क़िरात शुरू कर चुका और पीछे मुक्तदी तब तक सना नहीं पढ़ सका, तो अब सना नहीं पढ़ेगा, इमाम की क़िरात सुनेगा। साथ ही साथ सना पढ़ लेता लेकिन इमाम क़िरात शुरू कर चुका है, तो अब मुक्तदी क़िरात सुनेगा, सना नहीं पढ़ेगा। सना पढ़ना सुन्नत है, क़िरात का सुनना वाजिब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत करीमा से इस्तिंबात किया है, इस्तिदलाल किया है, साबित किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जा, फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, खामोश होकर सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। इसी आयत करीमा से दलील ली है इमाम आजम ने कि जब इमाम क़िरात शुरू कर दे तो मुक्तदी कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इमाम की क़िरात सुनेंगे। ये मसलक है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। और हम सारे के सारे क्या है भैया? हनफी हैं, हनफी। अरे समझे नहीं समझे आप? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा आगे बढ़ के खाली जगह और भर लीजिए, वो तो पर्दे वाले गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ लीजिए, ज्यादा देर बयान नहीं होगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि कहाँ तक आप समझेंगे। तकरीर कहिए 3 घंटे कर दूं, लेकिन आपको हवा नहीं लगेगी। कुछ जरूरत की बात आ जाए तो अच्छी बात है, तकरीर तो किताब रट के कर दी जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं हूँ शायर, सन 1992 से 94 तक मुशायरे में, वहाँ सब झूठे होते इसलिए वो छोड़ ही दिया। तो सिर्फ तकरीर में जाता हूँ और खुद नाते तैयार करता हूँ, जहाँ जरूरत होती पढ़ देता हूँ। समझे नहीं समझे? और ज्यादा न कहलाओ वरना फिर आपको गरानी गुजरेगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने कहना शुरू किया कि कुरान को गढ़ लिया, कुरान को गढ़ लिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने चैलेंज फरमाया, ए लोगों तुम्हें अगर शक है तो तुम ऐसा कुरान बना के ले आओ, या एक सूरह बना के लाओ, या कुछ सूरतें ही बना के ले आओ। लोग दंग रह गए, नहीं कर सके। सूरह यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी मैंने आपको शायर नहीं बनाया, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी ला, ए नबी मैंने आपको शायर नहीं बनाया, शेर और शायरी आपके मुनासिब नहीं है। वो तो हजरत हसन इब्न साबित का मकाम था, मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा अफरोज होते थे। जब अरब के लोग तौहीन करते थे आकाए दो जहां की, तब हजरत हसन इब्न साबित मिंबर रसूल पर मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह के हबीब की तारीफ करते थे। वो तो उनका मकाम था। आजकल के घर छोड़वा, अपना काम करो आप। अरे समझे नहीं समझे? वो आजकल के लोग नात जानेंगे भैया, आपको बुरा ना लगे, नात कहने के लिए आलिम होना शर्त है। अभी मैं आपको नात सुनाऊंगा कुरान के तर्जुमा और तफसीर के साथ। नात कहने के लिए आलिम होना शर्त है, बगैर आलिम के या बहुत ज्यादा किताबों के मुताला के बगैर कोई नात कह ही नहीं सकता। हम्द कहना आसान है, मनक़बत आसान है, नज्म आसान है और मदह आसान है, लेकिन नबी की नात कहना आसान। लोग नात को कुछ और ही समझने लगते हैं। नात मदीने की तारीफ को नहीं कहते हैं, नात मदीने का नाम नहीं है। नात तो सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का नाम है। अभी यही नहीं समझ पाए लोग नात क्या है। मैं अपनी बात बढ़ाना नहीं चाहता हूँ भाई। वो फरिश्ता आया,
حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، فرشتہ آیا، اس نے وہی کلمات پڑھے جو تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد وہ کلمات پڑھے جاتے، سبوحن قدوسن وغیرہ پورے کلمات۔ جب فرشتے نے وہ پورے کلمات پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آئے ہوئے فرشتے سے کہا جو دیکھنے میں آدمی لگ رہا تھا، آدمیوں کی شکل بنا کے آیا، اس سے کہا ذرا دوبارہ یہی کلمات میرے رب کے نام والے پڑھ دے۔ آنے والے فرشتے نے کہا جو آدمی جیسا لگتا تھا، اس نے کہا میں ابراہیم ایسے نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیسے پڑھو گے؟ کہا آپ کی آدھی بکریاں لے لوں گا تب میں دوبارہ پڑھوں گا۔ کہا جا میں نے آپ کو آدھی بکریاں دے دی۔ اور بکریاں کتنی تھی بھیا؟ 2 4 6 ہزاروں کی تعداد میں، آسان نہیں، ایک بکری اچھے لاؤ تو 5000 سے کم کی نہیں ملے گی۔ اندازہ آپ لگا لو کہ 500 بکریاں کتنی، ناپو جوڑو تولو آپ ہے، جوڑو ہم جوڑ نہیں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آدھی بکریاں دینے کو تیار، میرے رب کے نام والے کلمات ذرا کہہ دیں۔ اس نے جب وہ کلمات پڑھے، سبوحن قدوسن وغیرہ وغیرہ جو تراویح کے بعد پڑھے جاتے 4 رکعت کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے آدمی ذرا دوبارہ پھر یہی کلمات پڑھ دے۔ اس فرشتے نے کہا جو آدمی جیسا لگتا تھا، اس نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام میں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیسے پڑھو گے؟ کہا جتنی بکریاں بچی وہ بھی میرے نام کر دو تب میں پڑھوں گا۔ کہا پڑھ دیجئے دوبارہ۔ بچی ہوئی آدھی بکریاں وہ بھی میں نے آپ کو دے دی، آپ ذرا میرے رب کے نام والے کلمات پڑھ دو۔ فرشتے نے وہ کلمات پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے بے چین ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا اے آدمی ذرا دوبارہ پھر وہی کلمات پڑھ دے۔ کہا کچھ بچا وچا ہے؟ کہا بچا تو کچھ نہیں ہے۔ آدھی بکریاں ایک بار پڑھنے میں دے دی، آدھی بکریاں دوبارہ پڑھنے میں دے دی، اور ایک بار ایسے ہی سنا دیا تھا۔ تو ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن اے شخص ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، میرے رب کے نام لے لے، وہی کلمات ذرا پڑھ دے۔ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، رب نے تمہیں اپنا دوست بتایا تھا، میں جانچنے کے لیے آیا تھا، واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ ہم ایمان والوں کو سچا یقین نصیب فرمائے۔ اور بھیا بہت ڈرو نہ، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اعمال صحیح ہو جائیں، ڈرو نہ زیادہ۔ ہمارے تمہارے پاس تو ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ایسے دنیا ہل جائے۔ کون سا بھیا؟ بم۔ توبہ کرو توبہ۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے مسئلہ پوچھوایا، بادشاہ وقت نے مسئلہ پوچھوایا کس سے؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ملا جیون ذرا یہ بتا دے بادشاہ ریشمی لباس پہن سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کل یہ مسئلہ جامع مسجد کے منبر پہ بتاؤں گا۔ نہیں بتایا، مسئلہ پوچھنے والا لوٹ آیا۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے منبر پر تشریف لے گئے، حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا۔ جس نے مسئلہ پوچھوایا اس نے بھی ناجائز کیا، جس نے پوچھا اس نے بھی ناجائز کیا۔ اب لوگ حیرت میں پڑ گئے، گھبرا گئے کہ ملا جیون کا یہ مقام کہ بادشاہ کے خلاف اور مسجد کے منبر پہ آپ کو فتویٰ دے دیں۔ لوگوں نے بادشاہ کو گرمایا، وزیروں نے بادشاہ کو ابھارا کہ ملا جیون کی یہ ہمت آپ کے خلاف فتویٰ وہ بھی جامع مسجد میں آ کے دے دے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہونا چاہیے؟ بہت ساری رائے آئی، آخر میں یہ رائے ہوئی، وزیروں نے کہا کہ حضور والا ہاتھیوں کا لشکر بھیجا جائے اور ملا جیون کے مکان کو ڈھا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، سب اجاڑ پجاڑ کے پھینک دے، کامیں ختم کر دیا جائے، بس یہ صحیح ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد وہیں موجود تھا، شاگرد بھاگا ہوا گیا حضرت ملا جیون کے پاس، اے اللہ کے ولی استاد صاحب، بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، ابھی ہاتھیوں کا لشکر آئے گا، آپ کے مکان کو ڈھا دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اجاڑ پجاڑ کے پھینک دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا واقعی کہا ہے؟ تو شاگرد نے کہا ہاں میں وہیں سے آ رہا ہوں، بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر آئے گا، ابھی سب کام تمام کر دے گا۔ تو کہا پھر ہمارا سامان اٹھا لاؤ۔
کس نے کہا؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاگرد سے ہمارا سامان لے آؤ۔ شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کا کون سا سامان لائیں؟ کوئی ہتھیار تھا؟ بم تھا؟ ہتھیار تھا لیکن بم نہیں تھا، بم سے زیادہ کام کرنے والا تھا۔ حضرت نے فرمایا ذرا مسواک لے آؤ، ایک لوٹا پانی لے آؤ، ایک بدنا پانی لے آؤ، مسواک لے آؤ، میں مسواک کروں گا، وضو کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ہتھیار کیا تھا بھیا؟ حضرت نے فرمایا ایک لوٹا پانی لے آؤ، مسواک لے آؤ، میں مسواک کروں گا، وضو کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں دیکھتا ہوں بادشاہ کے پاس کتنی طاقت کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز تو چھوڑے پڑے ہیں، مدد کہاں سے آ جائے گی؟ مدد چاہیے تو کہ تہ دل سے جو نہ نکلے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے۔ تو اللہ سے مانگے مایوسی نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ تو اس کے لیے سنتوں کی پابندی اور اخلاص ضروری ہے، اور اللہ کے احکام کی پابندی بھی ہو رہی ہو۔ میں بحث میں نہیں جاتا، میں وہی بات عرض کر رہا تھا، شروع میں آپ کو نسخہ بتانا چاہتا تھا۔ تو میں نے بات کی کہ درود ابراہیمی کتنا ضروری ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ملت ابراہیمی پر ہے۔ سمجھے نہیں سمجھا؟ یہ اتنی سی بات آئی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے، پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی جائیں، فجر کی اذان ہو جائے 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لی جائیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے نماز والا، اللہم صلی ایک درود ہو جائے گا، اللہم بارک دوسرا ہو جائے گا، دونوں مل کے 2 ہو جائیں گے۔ 11 بار درود پاک پڑھنا پڑے گا، پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا پڑے گا۔ کب بھیا؟ فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد۔ یہ نسخہ غور سے سن لیجئے، بات ہم ختم کیے دیتے ہیں ادھر سے۔ 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھا جائے گا، لیکن ہر بار بسم اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جب 11 بار ہو جائے گا، الحمد شریف کی خصوصیت کیا ہے؟ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے آسمان سے اترے تھے اس سورہ کو لے کر کے۔ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی ہے تو 80,000 فرشتے آسمان سے اترے تھے اس سورہ کے نازل ہوتے کے لیے۔ ارے سمجھے بھیا؟ نہیں، بڑی اہم سورہ ہے۔ نماز کی نماز جنازہ کو چھوڑ کر ہر نماز میں جس کا پڑھنا واجب ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کو مثنیہ سورہ بھی کہا گیا، بڑا مقام ہے۔ تو جو اس سورہ کو پڑھے گا 41 بار پڑھنا پڑے گا، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ جب 41 بار ہو جائے گی، 11 بار اخیر میں بھی درود پاک پڑھنا پڑے گا نماز والا۔ کون سا بھیا؟ نماز والا درود پاک 11 بار پھر پڑھنا پڑے گا۔ پھر آپ دعا مانگ لیجئے، سخت بیماری سے شفا پانے کے لیے، خراب مقدمہ سے نجات پانے کے لیے، بہت زیادہ جھگڑا سے بچنے کے لیے، کوئی مشکل کام نہیں ہو رہا اس کام کو حل کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے۔ پھر فجر کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ مجرب نسخہ ہے۔ اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ایک نسخہ بہت آسان سا 2 منٹ کا ہے، بتا کر اس طرف سے بات ختم کیے دیتے ہیں۔ بتائیں نہ بتائیں، ورنہ لوگ ٹھگ لے جائیں گے۔ جب آپ جاؤ گے کسی کے پاس نا
میں خود ہی تھوڑا بہت تعویذ لکھ پڑھ دیتا ہوں لیکن اس کے پیسے نہیں لیتا ہوں. ایسے تو لوگ جب ہوتے ہیں نا وہ ٹھگوا سرما ورما لگا کے بیٹھے رہیں گے اور جب آپ پہنچو گے ایک صاحب کرتے 1 لاکھ جنات گھر میں. خیرآباد ایک جگہ ہے سیتاپور سے لگی ہوئی ہے 6 کلومیٹر پر. لکھنؤ جائیں گے پہلے خیرآباد تب سیتاپور 6 کلومیٹر پہلے ہے. تو ایک عامل صاحب آئے, ایک مولانا معین الدین صاحب ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ عامل صاحب نے کہا 4.5 لاکھ جنات ہے گھر میں. گھر والا گھبرا کہ کچھ گھٹاؤ, تو کہا نہیں گھٹ پائیں گے. کہا کچھ ہے گھٹاؤ, کہا 4.5 لاکھ ہے. تو یہ لوگ جلدی گھٹاتے نہیں ہیں. جب 4.5 لاکھ بتائیں گے تب تو آپ 10,000 دو گے نا. تو لال والا کالا والا مرغا ادھر ادھر زعفران کرتے 5,000 کا زعفران اور بھیڑ کی کھال لگے گی اور کوا لگے گا, کوا, اور ایک جوڑا کوا 800. اور نہ جانے جتنا الو ملے گا, الو, اور الو ایسے سارا پیسہ الو کر دیتا ہے بھیا. 20,000 گانٹھ لے جاتے ہیں. کتنا بچنے کا طریقہ بتا دینا, بتاؤ. ارے چالاک بہت ہوا. 20,000 گانٹھ لے جاتے ہیں. کچھ پیسہ اکاؤنٹ نہ لگا. نسخہ بڑا آسان بتا رہا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. کئی سو سال پرانے عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. ان کو سارے علماء مانتے, علماء کے سردار تھے, علم کے سمندر تھے. انہوں نے ایک نسخہ بتایا ہے جس کو اندیشہ کہ ہمارے گھر میں بھوت ہیں, چڑیل ہیں, جنات ہیں, آسیب وغیرہ گھر میں موجود ہے. نسخہ انہوں نے بتایا نہ بتائے نا. چالاک بہت ہو, بہت چالاک. وہ نسخہ بتایا حضرت نے. نسخہ لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے جمعے کا دن ہو. کون سا دن؟ جمعے کا دن ہو, فجر کی نماز کے بعد اور جمعے کی نماز سے پہلے جو وقت مل جائے بیچ کا, فجر کے بعد سے لے کر جمعے تک بیچ میں جو وقت مل جائے, چاہے 6 بجاؤ, 7 بجاؤ, 10 بج جائے, 11 بج جائے, جمعے سے پہلے اور فجر کے بعد بیچ میں جو وقت مل جائے, قرآن مجید کا بستہ دھل ڈالے. جس کو جزدان کہتے ہیں, وہ جزدان کل دان ہے. قرآن جز نہیں, کل پوری کتاب ہے. قرآن کم نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ تو ان کی دین ہے. جزدان کہتے ہیں, جزدان جز مانے کچھ, ایسا نہیں, کل دان ہے. قرآن مکمل کتاب ہے. تو قرآن مجید کا بستہ دھل ڈالے, تھوڑے سے پانی کے اندر دھلائے, پانی بھی پاک ہو, برتن بھی پاک ہو, اور دھل کر کے پاک برتن میں پانی نچوڑ لے. وہی بستہ قرآن مجید, چاہے گھر کا قرآن ہو, چاہے مسجد کا قرآن ہو, چاہے پڑوسی کے گھر کا قرآن مجید ہو, اس بستے کو دھل ڈالے, پانی نچوڑ لے. وہی پانی گھر کے چاروں طرف دیواروں پر چھڑک دے. ایک دیوار جو باہری آخری دیوار ہے, اندر کی طرف سے باہری دیوار پر چھڑکتا جائے. ایک طرف سے شروع کرے, داہنی طرف سے بائیں طرف چھڑکتا ہوا نکل آئے. کہیں کہیں چھینٹے پڑ جائیں, چاہے مکان کچا ہو, پکا ہو, چاہے چھپر ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں. اوپر کی طرف بھی جہاں تہاں پانی چھڑک دے. جب ایک دن ایسا کرے گا, سارا آسیب نکل کے باہر ہو جائے گا. جنات ایسے بھاگ جائیں گے, جتنا ہوگا سارا کا سارا یہ میل کچیل نکل جائے گا. 1 ہفتہ کر لے, پھر دوسرے ہفتہ کر لے, تیسرے ہفتہ کر لے, 3 ہفتہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر وہ جنات, آسیب, بھوت, چڑیل گھر کے اندر. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. قرآن مجید کے برکت کی وجہ سے یہ کام ہو جائے گا. اللہ آسانی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے بولو, آسان ہے نہیں؟ ورنہ لوگ بہت ٹھگتے ہیں, ایسے بتا کے ٹھگ لیتے ہیں. اور جو میں نے سورہ فاتحہ بتائی تھی, الحمد شریف, میاں بیوی میں کشیدگی ہو جائے, من مٹاؤ ہو جائے, 21 مرتبے اس سورے کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 5 بار پہلے درود پاک نماز والا, اور 5 بار بعد میں
बीच में 21 मरतबे इस सूरे को पढ़कर मीठी चीज पर दम कर दीजिए, फिर खिला दीजिए, तो वो दूरी आपस की खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ जायज काम में काम करेगा और नाजायज में काम नहीं करेगा। मान लीजिए माँ बाप में दूरी है, माँ बहनों में दूरी है, आपस के करीबी रिश्ते में दूरी है तब, और नाजायज को इस्तेमाल करेगा तो हराम है इसके लिए। अरे समझे नहीं समझे? नाजायज के लिए हराम भी है और नाजायज में काम नहीं करेगा, बिल्कुल खुली हुई बात ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम ईमान वालों को सही तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, ज़िम्नन ये बातें मैंने गुज़ार की अर्ज की हैं, आपस में बड़ी वो थी चोचरा, बड़ी थोड़ी सी वो कैफियत हुई थी, तो मैंने ये ज़िम्नन इतनी बातें अर्ज की हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की। हमने मोबाइल पीछे डाल दिया, अच्छा है, टाइम देख ले जरा है। भाई मैंने आपसे वादा किया था कि 1 बजे से पहले तो 12:30 तो बज गए हैं, और हमको लगभग मेरे ख्याल से 38 मिनट हो गए हैं, तो वक्त थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं अपना वक्त सोचूंगा थोड़ा सा जल्दी हो जाए, आपको परेशानी नहीं। मैंने कुरान मजीद की मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की। तो कुरान मजीद की कोई भी आयत अल्फाज के एतबार से मुख्तसर और कम हो सकती है, लेकिन मानी और मतालिब के एतबार से कम नहीं हो सकती। कुरान वो किताब है कि रहती दुनिया तक एक नुक्ते का फर्क मिटाने वाले बहुत आए। अरे बोलो भाई, मिटाने वाले बहुत आए। तो मैं इस पे एक शेर कहा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलने वाले भैया कुछ लोग कह रहे थे कुछ आयतें निकाल जा, खुद ही निकल कर चले गए, अब तक नहीं लौट पाए, ऐसे ही चले गए हवा खाते। कुछ मुँह चढ़ावा बाकी है भी, और बाकी सब गए। अरे कोई कुरान मिटा लेगा भाई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस अमानत को हमने नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। जिसकी हिफाजत अल्लाह कर ले उसको कोई भैया मिटा? अरे बोलो भैया। अच्छा, वो हिफाजत में किसी का मोहताज है? कभी वो हिफाजत के लिए मकड़ी को लगाएगा, कभी हिफाजत के लिए चिड़ियों को लगाएगा, कभी अल्लाह ने दुश्मनों को पस्त करने के लिए मच्छरों को भेज दिया, कभी अल्लाह ने खटमलों को भेज दिया। भेजा नहीं भेजा? फिरौनों से ज्यादा कोई ताकतवर खटमल आए सब इधर उधर करके। बिल्कुल अल्लाह की ताकत ऐसी है कि जिस चीज को चाहे वो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह इस चीज पर कादिर। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा जब दुश्मनों ने कर लिया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मक्के से निकलकर मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं। गारे सौर के अंदर चले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कंधों पर बिठा के अल्लाह के महबूब को ले गए। मैं इस पे शेर कहा करता हूँ कि शबे हिजरत यही रूहुल अमी फरमाते जाते थे, शबे हिजरत यही रूहुल अमी फरमाते जाते थे। नबी हो जिसके, नबी हो जिसके कांधों पर वो किस्मत और होती है,
नबी हो जिसके काबतुल्लाह के ऊपर कोई चीज टंगी हुई थी, मेरे आका ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अली मैं तुमको उठा दूं, देखो काबे के ऊपर क्या चीज लटकी हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ये तो बेअदबी हो जाएगी, मैं दोनों घुटने टेकता हूँ जमीन पर और दोनों हाथों को टेक लेता हूँ, आप मेरी पीठ पर तशरीफ ले आइए, आप ही मुजाहिरा फरमा ले क्या चीज है। आका ने फरमाया, अली ये बारे नबूवत है। ये क्या है? ये नबूवत का बोझ है अली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ताकतवर थे। कितने ताकतवर थे कि दरवाज़े खैबर को हैदर ने उखाड़ा था, दरवाज़े खैबर को हैदर ने उखाड़ा था, खैबर के मकीनों का क्या हाल हुआ होगा। मैं ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता, इतना बता सकता हूँ कि खैबर का दरवाजा खोलने के लिए एक पूरी जमात होती थी, जब धक्का देती थी तब वो फाटक खुला करता था। बैरिंग पर, अरे चचा मियाँ, ओ चचा आप स्टेज पे आ जाइए, या तो आप नीचे देखिए, घड़ी देखते हैं, दोनों बातें बुरी हैं। भैया जो न बैठ पाए फौरन मैदान छोड़ दे, एक के बाद बयान खत्म होगा। घड़ी देखो चाहे घड़ा देखो, बयान नहीं बनता। नहीं देखो, नहीं भाई गड़बड़ हो जाएगा। देखने का मतलब ये है कि अब तो काम पूरा हो गया। बस मैं सबकी तरफ से देख रहा हूँ, आपको देखने की जरूरत कोई नहीं। और मुझे दिखाई बहुत पड़ता है, अल्लाह का फजल है, अपनी आंखें काम करती हैं। ठीक आप आगे रह करके ये सब वो न कीजिए। सामने वाले की पूरी तवज्जो की जरूरत होती है। दाएं बाएं मुतवज्जो होगा तो एक आदमी ड्राइवर के साइड में रहा, 23 आदमी चले गए घाघरा में, अब तक नहीं लौटे। नहीं इसमें कोई अपनी अपनी काबिलियत अपनी जगह, लेकिन जलसे में आदमी दाएं बाएं मुतवज्जो होगा, तकरीर करने वाला जाएगा भूल, किताब नहीं पढ़ी जाएगी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दीन का मोहताज बनके सबको बैठना पड़ेगा। दीन का मोहताज हर कोई है, समझे भैया? नहीं 40-40 हो गए, 40-40 साल गुजर गए लोगों को नमाजें पढ़ते हुए, अब भी गड़बड़ करते हैं, अब भी गड़बड़ करते हैं। नमाज में कुछ चीजें वाजिब होती हैं, आदमी रुकू में जा, रुकू अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने शाद फरमा वरकऊ मअर राकिन, रुकू करो तो रुकू फर्ज है, लेकिन रुकू के बाद क्या करना होगा? कौमा करना पड़ेगा। ये कौमा वाजिब है। अगर कोई आदमी रुकू से सीधा न खड़ो, थोड़ा सा ऊपर हो, फिर सजदा में चला जाए, नमाज नहीं मानी जाएगी। कौमा वाजिब है। जो आका ने हुक्म फरमा वो वाजिब है, और जो अल्लाह का हुक्म है वो फर्ज है, इसको जानना पड़ेगा। दीन में बहुत गहराई है, इसका मोहताज हर कोई है। कोई समझे अब हम हजरत हो गए, अब हम समझे हजरत हो गए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दीन के मोहताज हम भी हैं, आप भी हैं, सब दीन के मोहताज हैं। इसमें काबिलियत नहीं चलती है, समझे भैया ने बुरा न मानिएगा। दीन का मोहताज हर कोई है। कब कौन सी बात मिल जाए कुछ पता नहीं। अब हम समझे कि हम बहुत काबिल, कोई काबिल वाबिल नहीं। दीन की मोहताज की हर एक को, समझे भाई ने? अल्लाह हम ईमान वालों को सही तरह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दीनी मजलिस है, इसका एहतराम लाजमी है कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। सुभान अल्लाह। तो यहाँ तो समझे भैया ने, फरिश्ते घेरते हैं ऐसी मजलिसों को। अल्लाह मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक मजलिसों का एहतराम होगा फायदा होगा। एहतराम निकलेगा तो चाहे 2, 4, 10 रातें बैठे रहो, ऐसे ही चले जाओगे, फायदा नहीं होगा। अल्लाह सही तरह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया, अली मैं तुमको उठा दूं, देख लो क्या है। कहा आका अलैहिस्सलाम ये बेअदबी होगी। मैं दोनों घुटने टेकता हूँ और दोनों हाथों को टेकता हूँ, जिसको घोड़े की शक्ल बताते हैं। आप मेरी पीठ पर तशरीफ ले आइए, आप मुजाहिरा फरमा लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली ये बारे नबूवत है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और ताकत कितनी है भैया कि क्या काम है
شمشیر کا اے حضرت کرار، کیا کام ہے شمشیر کا اے حضرت کرار، دشمن کے لیے آپ کی للکار بہت ہے۔ اتنا کہہ دیتے تو دشمن بھاگ جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہ بار نبوت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے پیٹھ پر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹھ کھینچ لی کہ آقا علیہ السلام برداشت سے باہر ہو رہا۔ اے اللہ کے محبوب ذرا میں اور سنبھل جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی اور سنبھل جاؤ، اور سنبھلے مضبوطی کے ساتھ، اور ذرا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ دست مبارک رکھا۔ حضرت علی نے پیٹھ اپنی کھینچی، کہا اللہ کے محبوب یہ بار نبوت ہے، میرے بس کی بات۔ لوگ کہتے ہیں ویسے ہوتے بھی کہنے والے دمادم مست قلندر علی کا، تو پاگل تو ہی ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ بیٹھو آرام سے۔ پہلا نمبر کل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس کا ہے؟ اپنی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، اردو میں کا دوسرا جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کو ہمارے آقا نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اور کسی کو فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، صدقہ بتا کر کے، اور ابو بکر کو اپنے ساتھ، تو مقام ہم کیا بتا دیں۔ اور زیادہ نہ کہہ کر کے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی عالمہ اللہ کے محبوب کے ساتھ آرام فرما، ستاروں کی چمک کو دے کر، تعداد کو دے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام جتنے آسمان پہ ستارے طلوع اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں کس کے پاس؟ بھیا تھوڑا آگے بڑھو۔ اس سے بھی زیادہ نیکیاں کس کے پاس؟ عمر کے پاس۔ اور یہ کر کر میرے آقا نے اپنا چہرے انور دوسری طرف کر لیا۔ جب چہرے انور موڑا تو حضرت عائشہ بے چین ہو گئی۔ ناراضگی سے نہیں، مقام کو بتانے کے لیے کبھی کبھی 2-3 بار کہنا پڑتا، انداز بدلنا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہونے لگی۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیشہ تو ہمارے ابو جان کا نام آتا تھا، آج تو عمر کا نام آیا۔ کہا اے عائشہ تم نے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیوں کے بارے میں پوچھا ہے تو عمر کے پاس ہے، ابو بکر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میدان قیامت میں اللہ دے گا، ان کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ تو وہ شعر دیکھیے گا کہ شب ہجرت یہی روح الامی فرماتے جاتے تھے، نبی ہو جس کے کاندھوں پر وہ قسمت اور ہوتی ہے۔ بار نبوت ہے اور مونڈھا کس کا؟ بار نبوت صدیق اکبر کے مونڈھوں اور کندھوں پر سوار ہے۔ غار ثور کی بلند پہاڑی پر چڑھے ہیں لیکن پنجوں کا سہارا نہیں لیا۔ آدمی جب اونچائی پر چڑھے گا پنجوں کا سہارا لینا پڑے گا، جب ڈھلان کی طرف جائے گا پنجوں کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ گر پڑے گا۔ قربان جاؤں اس صداقت پر بار نبوت ہے، پنجوں کا سہارا اس لیے نہیں لیا۔ عرب بڑے ہوشیار تھے، پنجوں کے نشانات کو دیکھ کر پیچھا کر لیتے دشمن، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پنجوں کا سہارا نہیں لیا، ایڑیوں کے بل چڑھ گئے، اندر گئے غار کے اندر صفائی ستھرائی کر کے اور ساری سوراخیں بند کر ایک باقی رہا تو پیر لگا لیا۔ اب کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ اندر تشریف لے آئیے، ذرا آرام فرما لیجیے۔ سب کچھ کر لینے کے بعد جب ہمارے آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران مبارک اور آپ کے زانویے مبارک پر سر رکھ لیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جیسے لیٹیاں فوراں سو گئے، آنکھیں سو گئی، دل جگ رہا تھا، اس لیے کہ نبی جب سوئیں گے آنکھیں سوئیں گی دل جاگے گا، اسی لیے نبیوں کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا، ان کے دل جاگا کرتے، صرف آنکھیں سوتی ہیں۔
ہمارے آقا علیہ السلام سو گئے، اتنی دیر میں سانپ نے ڈس لیا، جب سانپ نے ڈسا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو نہیں جگایا، زہر اثر کرتا چلا گیا، پسینہ بھی آیا، آنسو بھی آئے، لیکن وہ آنسو زمین پر نہیں گرے، بستر پر نہیں گرے، کرتے پر نہیں گرے، وہ آنسو گرے چہرے انور پر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو آپ نے جگایا نہیں، کیوں نہیں جگایا؟ کہ موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے، موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں جگایا، صدیق کی رہے جان یا جائے، لیکن محبوب دو جہاں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ بھیا سوچ کے بولیے گا، وہاں تو نبی کے نیند میں خلل نہ ہے، جان تو داؤں پہ لگی ہے، اور یہاں قربانی نہیں دینا، صرف سنتوں کو لانا جس میں کوئی قربانی ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں۔ قربانی تو صحابہ اکرام دے گئے، ان کا مقام تھا، ہمارے تمہارے لیے سنتوں پر عمل ہو جائے یہی بہت۔ قربانی ہمارے تمہارے بس کی بات، اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مکڑی کے جالے کو چنا۔ کس کو؟ نبی کی حفاظت کے لیے۔ ارے بولو بھیا، ایک شعر منقبت کا اور رہ گیا، وہ بھی کہہ دوں کہ موذی نے ڈسا پھر بھی جگایا نہ ادب سے، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا، اور ساحل ہی نہیں سینے دریا پہ حکومت، ساحل ہی نہیں سینے دریا پہ حکومت، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مارا، کہا کیوں زلزلہ ہے، کیا بات ہے، کیا عمر انصاف نے کہا زلزلہ ایسے واپس بھاگ گیا، زلزلہ واپس۔ اب پوری دنیا مل کر امریکہ برطانیہ فلانا ڈھمکانا سب مل کر پوری زمین پیٹ ڈالے، زلزلہ رک جائے گا؟ ارے بولو بھیا، کیا شان تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آرام سے، کیا شان تھی حضرت فاروق اعظم کی، اور اتنے نہیں، اللہ اکبر۔ ایک شعر میں کہا کرتا ہوں کہ بارگاہ رسول خدا میں، بارگاہ رسول خدا میں، حال صدیق فاروق یہ ہے، بارگاہ رسول خدا میں، حال صدیق فاروق یہ ہے، یہ بھی آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں ہمارے آقا کا سینے مبارکہ ہے، اسی کے برابر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے، اور ان کے سینے کے برابر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر لگا ہوا۔ یہ دونوں صحابہ محبوب دو جہاں کے پہلو میں آجو لیٹے ہیں، اور یاد رکھیے اتنے زمین پر قیامت واقع نہیں ہوگی، وہ زمین کا گنبد خضرا کا حصہ سیدھے اٹھا کر جنت ہی میں رکھ دیا گیا، اور دونوں صحابہ ساتھ ہیں کہ کملی والے کے رحمت کے بادل باغ عالم میں منڈلا رہے ہیں،
رب سلم علی غنچہ و گل والیہانہ پڑھے جا رہے ہیں. تو ان کے مقام کا کیا پوچھا؟ ارے بولو بھیا، ارے بولو بھائی. ایک بات درمیان میں الگ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میدان قیامت میں اللہ کو اتنا زیادہ غصہ ہوگا، اتنا زیادہ غصہ ہوگا. میدان قیامت کا آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنا ہوگا؟ 50,000. ہماری تمہاری بات ہے، قرآن کی بات ہے. ایک دن ہوگا 50,000 سال کے برابر. اللہ بہت زیادہ ناراض ہوگا، بہت زیادہ ناراض ہوگا، بہت زیادہ اللہ کو غصہ ہوگا. اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ سورج قریب آ جائے گا، سورج قریب آ جائے گا. اس کی تپش کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیاں پک رہی ہوں گی. لوگ گھبرا جائیں گے کہ حساب و کتاب قائم ہو جائے، چاہے دوزخ کا فیصلہ ہو چاہے جنت کا فیصلہ ہو. اتنا لوگ پریشان ہو جائیں گے. وہی آپ برابر سنتے چلے آئے کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں. آپ اللہ سے چل کے کہیے اللہ حساب تو قائم کریں. وہ کہیں گے ہمارے بس کی نہیں ہے. اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اللہ نے منع کیا تھا، ہم نے وہ کھا لیا تھا. ہمارے بس کہیں اللہ پوچھ لے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اللہ کو غصہ بہت زیادہ، ہم نہیں جا پائیں گے. لوگ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آپ چل کے اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ حساب و کتاب تو قائم کرے. وہ کہیں گے بھئی ہم بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ نہیں جاؤ گے؟ آپ ابو الانبیاء، تقریباً 3,000 نبی ان کے نسل سے ہیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہا گیا. وہ کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں. کیا بات ہو گئی؟ جب لوگ عرب میں عکاس کے میلے کو جایا کرتے تھے تو وہاں بت خانے کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا اے ابراہیم آپ بھی چلو. تو میں نے ان کو جواب دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میلہ نہیں جاؤں گا. جب سب چلے گئے تو کلہاڑی اٹھایا، سب کا کام تمام کر دیا کہ بت خانے کو غارت کر کے تنہا کفر کی بستی میں، بت خانے کو غارت کر کے تنہا کفر کی بستی میں، نمرودوں سے ہاتھ ملانا سب کے بس کی بات نہیں. سبحان اللہ. تو کہا کہ میں اس سے پریشان ہوں، کہیں اللہ پوچھ لے کہ ابراہیم تم نے یہ کیا کہا تھا، تو میں اللہ کے سامنے جا. اخیر میں لوگ چلتے چلتے آئیں گے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ چل کے اللہ سے کہہ دیجئے. اس پر میں نے ایک نعت کہی تھی 12-14 سال پہلے، 2-3 شعر یاد آ رہے کہوں گا. کہ پہلا شعر ہے کہ جمال حسن ازل مصطفیٰ نہیں رکھتا، جمال حسن ازل مصطفیٰ نہیں رکھتا، زمانہ ایسا کوئی آئینہ نہیں رکھتا، اور ٹھہر سکے جو مقابل میں روئے انور کے، ٹھہر سکے جو مقابل میں روئے انور کے، فلک کا چاند بھی یہ حوصلہ نہیں رکھتا، فلک کا چاند بھی یہ حوصلہ نہیں رکھتا. پورا شعر نہیں پڑھوں گا، جو میں اصل کہنا چاہتا تھا کہ بروز حشر شفاعت کا کملی والے کی، بروز حشر شفاعت کا کملی والے کی، رسول کون ہے جو آسرا نہیں رکھتا، رسول کون ہے جو آسرا نہیں رکھتا. آپ نبیوں کے بھی شفاعت، بولو بھائی. سارے انبیاء پریشان ہو جائیں گے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں گے. میں چلتا ہوں اللہ کی عدالت میں. اتنا لمبا سجدہ کر جائیں گے، ارشاد باری ہوگا اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کی بات مانی جائے گی. محبوب دو جہاں عرض کریں گے پروردگار حساب قائم کر لیجئے. لوگ پریشان ہیں. اتنا لمبا سجدہ کہ اللہ کا غصہ کچھ ہلکا ہو جائے گا. آپ ذرا بتا دو
آپ نے فیکٹری لگا رکھی ہو, بڑی دکان کر رکھی ہو, کارخانہ چلا, جس کے ذمہ کیا پورا کارخانے ناش کر دے, تو جب بعد میں دیکھو گے کتنا غصہ آئے گا. انتظامیہ کو پیٹ پیٹ کر لال کر دینا. سارا جہان اللہ نے بنایا, ساری نعمتیں دی, اس کی اتنی نافرمانی, اللہ کو غصہ نہیں ہوگا؟ اتنا زیادہ غصہ ہوگا اللہ کے محبوب جب لمبا سجدہ کریں گے, کچھ اللہ کا غصہ ہلکا ہو جائے گا. ارشاد باری ہوگا, اے میرا محبوب جاؤ بھیجو. کون آتا ہے حساب کے لیے؟ سب سے پہلے جو اللہ کی عدالت میں حساب کے لیے آئے گا, شمع رسالت کے پروانوں, وہ مقام ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ آئیں گے اور آئیں گے اللہ کی عدالت میں, ترازو لگا ہوگا, ایک طرف نے کیا دوسری طرف برائیاں. اللہ نے ارشاد فرمایا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نیکیوں کا پلہ بھاری تو جنت کا پروانہ مل جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. گناہوں کا پلہ بھاری تو جہنم کی بربادی. خدشہ اتنا زیادہ ہے, اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شمع رسالت کے پروانوں, کتنی نیکیاں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, ابو بکر اپنی 3 دن والی نیکیاں غار ثور والی ہمیں دے دیں, پوری زندگی کی نیکیاں بدلہ میں لے لیں, جب بھی ہم نفع میں رہیں گے بخش دیے جائیں گے. باقی زندگی کا اندازہ لگاؤ کیا مقام. جب وہ نیکیاں تولی جائیں گی, ایک گناہ نہیں رہیں گے, ساری کی ساری نیکیاں. جنت کی 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی, ابو بکر آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ, سلامن سلاما. ہر طرف سے سلامتی کس کے لیے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی, ابو بکر آؤ. اللہ کا غصہ کچھ ہلکا ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر اللہ کی عدالت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے. نیکیاں رکھی جائیں گی, نیکی والے پلے میں نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی, ایک گناہ نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا مرید ہے. ساری دنیا کیا ہے؟ ساری دنیا مرید ہے. عمر مرید نہیں ہے, مراد ہے. میں نے انہیں اللہ سے مانگ کر پایا. کہ تعالی اللہ جس کے ہستی عالی کا کیا کہنا, خدا سے مانگنے کے بعد جس کو مصطفیٰ پائے, خدا سے مانگنے. آقا فرماتے ساری دنیا مرید ہے, عمر مرید نہیں, مراد ہے. میں نے انہیں اللہ سے مانگ کر پایا. وہ آئیں گے اللہ کی عدالت میں. کیسے منصف تھے, بہت بار سنا ہوگا. جب وہ سفر طے ہوا فلسطین والا, تو آپ نے نوکر سے کہا, ایک خادم سن لے, سواری ایک ہے اور دونوں لوگوں کو بٹھا کر وہاں تک نہیں جا سکتی, اونٹنی ذرا بوڑھی ہے, کمزور ہے. خادم نے کہا, حضرت کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا, ایک منزل تک میں سوار رہوں گا, تو پیدل آگے آگے چلے گا. دوسری منزل آ جائے گی, تو سوار ہو جائے گا, میں پیدل آگے آگے چلوں گا. پھر تیسری منزل آئے گی, میں سوار ہو جاؤں گا, تو پیدل ہو جائے گا. جتنی دور تجھ کو سوار ہونا, اتنی ہی دور مجھ کو سوار ہونا, کم زیادہ نہیں. ارے بولو بھئی. فلسطین کی حد جب قریب آ گئی تو غلام کی باری آ گئی. ان کا پورا ہو گیا, غلام کی باری آ گئی, غلام سوار ہو جائے. غلام نے کہا, اے میرے آقا میری درخواست مانی جائے, میری بات قبول کی جائے. فرمایا کیا؟ کہ امیر المؤمنین, آپ اتنے بڑے بادشاہ, آپ پیدل ہو, میں سوار ہوں, آپ میری باری لے لیجئے. میری خوشی سے آپ میری باری لے لیجئے. آپ سوار ہو جائے, میں پیدل چلتا ہوں, میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دیتا ہوں. ہم تم ہوتے کہتے بہت اچھی بات ہے, بہت بڑھیا رہا, مطلب ہم بہت بڑے آدمی, لوگ ہم کو بہت جانتے ہیں, یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا, میں تیری باری نہیں چاہتا, سیدھے سواری پر بیٹھ جا. اور حضرت عمر کے سامنے کوئی بولتا
ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے بال ایک نائی کاٹ رہا تھا، بال پر بال کاٹ رہا تھا، بیچ میں کہتا رہا تھا بار بار یا عمر یا عمر۔ جب بال کٹ گئے، بادشاہ بال کٹوا چکا تو بادشاہ نے بال پر سے پوچھا، نائی سے پوچھا، ارے بھائی کیا ہو گیا تھا؟ تم بیچ میں بار بار عمر عمر کہتے تھے، یہ کیا ہو گیا تھا؟ تو نائی نے جواب دیا کہ بادشاہ صاحب جب میں بال کاٹتا تھا بال گرے ہوتے تھے، سر پر بیڑے بیڑے پڑے ہوتے تھے تو کاٹنے میں دقت ہوتی تھی، اور جیسے میں کہتا تھا یا عمر، اس کا روب ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے تو بال کاٹنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آ جاؤ لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے، ارے بولو بھیا آ جاؤ ان کے نام سے۔ پوری حکومت مل کر کے دریا کو خط نہ لکھے، بلکہ جتنے قاصد آئے سب دریا میں ڈوب جائیں، دریا بات مان جائے گی۔ گھاگھرا جب کاٹتی ہے تو جتنی بستیاں تباہ ہوتے ہیں، نوکروں بڑا جو سرکاری چمچے نوکر ہوتے ہیں نا پورے گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں دریائے گھاگھرا نے حملہ کیا تو کچھ نوکر آئے، ہمارے بہنوئی بھٹے پاس سنو 100 ٹرالی لے جائیں گے، 10 ٹرالی 100 ٹرالی لکھ دینا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا 100 ٹرالی پیسہ ہم کو ملے گا۔ کہا بھاگ بے ایمان کہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بڑا گھپلا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قاصد نے بتایا دریا نیل کا پانی خشک ہو جایا کرتا تو آپ نے ایک پرچہ لکھ کے دے دیا، اور پہلے پرچہ چمڑے پر کسی ٹکڑے پر ایسے لکھ دیا، باقاعدہ پیڑ تھوڑے ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچہ لکھ دیا، قاصد نے لے جا کے پرچہ دریا میں ڈال دیا کہ دریا کی روانی کے تیور یہ بتاتے ہیں، دریا کی روانی کے تیور یہ بتاتے ہیں، فاروق معظم نے مکتوب لکھا ہوگا۔ ایک ہے پرچہ میں، اب چاہے کوئی پرچہ لکھا چاہے ایسے مر جائے، پانی میں کوئی فرق؟ ارے بولو بھیا ایسے شان کے ساتھ بھی۔ غلام سے کہا چپ سواری بیٹھ، ان کے سامنے کوئی بولبے نہیں کرتا تھا بھیا۔ ارے بولو بھی کوئی بولتا تھا؟ ارے کسی کو تو چھوڑو۔ میرے آقا نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزرتا شیطان راستے چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا۔ آوازوں گنبد خضرا تک کوئی شیطان نہیں جا سکتا، ویسے ڈرے بھاگے گھوم رہے ہیں، ویسے ہوا کھائے پڑے، سمجھے بھیا؟ کہ جلوہ گہے رسول پہ عالم نثار ہے، خلد بری کے بسل نبی کا دیار ہے، اللہ کے حبیب کا ادنا غلام بھی ہے، بوریا نشین مگر تاجدار ہے، حضرت عمر کا عدل و مساوات دیکھیے، حضرت عمر کا عدل و مساوات دیکھیے، پیدل ہے آپ اونٹ پہ خادم سوار ہے، پیدل ہے آپ اونٹ پہ خادم سوار ہے۔ جب وہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے، جب نیکیاں رکھی جائیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، گناہ ایک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، سب نیکیاں ہی نیکیاں۔ اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بھیا سنو، ہماری تمہاری بہت دیر میں باری ہے، ورنہ پیٹھ لال ہو جائے گی ہماری تمہاری۔ وہ تو کہیے احسان ہے ان صحابہ کرام کا۔ کس کا بھیا؟ جو احسان نہ مانے پورا بنبلار ہے، وہ گھامڑ ہے، گھامڑ۔ ان صحابہ اکرام کا احسان پوری امت پر ہے۔ بولو بھیا ارے ہے کہ نہیں؟ اور کہیں ہم تم پہلے پہنچ جاتے پیڑ پھول جاتی، کپا ہو جاتی۔ احسان ان کا ہے۔ اللہ کون جائے گا پہلے اللہ کی عدالت میں؟ شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں بھیجیں گے تو رفیق غار کو، اے صدیق تم جاؤ اللہ کی عدالت میں حساب دے دو۔ کیا مقام ہے شمع رسالت کے پروانہ؟ وہ کون ہے؟
اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے قرآن مقدس کی. میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں اتنی بات کر رہا تھا. غار ثور کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ نے انتخاب فرمایا. ایک مکڑی نے آ کے جالا تن لیا. کس نے؟ مکڑی نے آ کر کے جالا تن لیا. دشمن وہیں سے واپس ہو گئے. اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کے جالے ٹوٹ جاتے. ارے بولو بھی کہ درود پاک پڑھیں، شعر یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن دشمن جان تو پہنچ جاتے نبی تک، لیکن ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا. ایک مکڑی نے انہیں غار سے باہر رکھا. تو نبی کی حفاظت کس کے ذریعے بھیا؟ دکھائی پڑتی ہے مکڑی اور اس کا جالا، اور طاقت کس کی ہے پیچھے؟ اللہ. تو بھیا جس کی حفاظت اللہ کرے کوئی کچھ کر پائے گا؟ ارے بولو ذرا. وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا. تو نبی کی حفاظت مکڑی کی. اب اس سے زیادہ کمزور ہے کوئی گھر بھیا؟ میں نہیں کہتا. قرآن مجید میں ایک سورہ جس کا نام ہے مکڑی والی سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. مکانوں میں سب سے بودا قسم کا، کمزور درجے کا، گھٹیا درجے کا مکان مکڑی کا ہوا کرتا. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت کے معنی ہوتے مکڑی. کیا مطلب؟ ساری دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلہ میں مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت. گھر میں جالا جب بہت زیادہ لگ جائے، جب گھر میں عورت کی نظر پڑ جائے گی، بہن کی نظر پڑ جائے گی، جب نظر پڑ جائے گی جالا تو بہت ہو گیا، تو بولے گی وہ بٹیا کہاں امی ذرا جھاڑو لے آؤ جالا بہت ہے. گھر میں مکڑیوں نے جالا بہت بنا، بٹیا ذرا جھاڑو لے آؤ. تو لڑکی بولے گی امی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایک ہی جھاڑو ہم خود ہی صاف کر دیتے ہیں. ایک ہی جھاڑو جالا والا مکڑی وکڑی سب سمجھ گیا نہیں؟ تو نہ سمجھو، بیٹھو. پوری دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے مکڑی کا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. پوری دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت ہے. اور جب اللہ کا جھاڑو اٹھے گا تب بھیا، ارے بولو ذرا، جب اللہ کا جھاڑو اٹھے گا تب. اور دیر نہیں ہے، زیادہ دیر آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. اللہ کے گھر پہ چڑھائی کے لیے جب وہ ہب چلے گئے، کیا کہتے ہیں ابرا نہیں چپرہا پہنچ گیا. تو کعبے کے متولی نے کہا دادا عبد المطلب اللہ کے پیغمبر کے دادا تھے، نور نبوت پیشانی پر تھا. نور نبوت پیشانی پہ چمک رہا تھا، بیٹھے تھے کعبے کی حفاظت کے لیے. تو جب ابرہا پہنچا کہا ہم آئے ہیں طاقت لے کر، تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ اللہ کا گھر ہے. کہا سنو طاقت ہماری فل ہے، فل پاور میں ہے. کس نے کہا؟ ابرہا نے کہا ہم فل طاقت لے کے آئے ہیں، ہاتھی لشکر ہے پورا، بہت مضبوط معاملہ ہے. تو کعبے کے متولی دادا عبد المطلب نے کہا بھائی اللہ کا گھر ہے. تو کہا وہ تو صحیح لیکن طاقت ہمارے پاس بہت ہے.
आवाज और ताकत। कई साल हो गए? 25 कलह हो गए थे। 25 साल कलह हो गए थे। अरे बोलो भैया, कहते ताकत हमारे पास बहुत है। ताकत जब ताकत है तब 5.25 लाख आदमी सन 1993 जनवरी में 2 मरतबे जल्जला के बाद ऐसे जमीन के अंदर हजम हो गए। लातूर, उस्मानाबाद वगैरह हो गया। समझे नहीं समझे आप? तो समझो ना समझो, बैठो आराम से। ताकत कहते बहुत ताकत बिल्कुल फुल है। अबरहा से जब कहा काबे की मुतवली ने अल्लाह का करे, तो उसने कहा ताकत हमारे पास बहुत है, वो अपनी ताकत लेके आया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिसका घर है अपनी हिफाजत तो खुद ही कर लेगा, हम कमजोर है और जिसका घर है वो कमजोर। अरे बोलो भैया, कमजोर तो हम है, जिसका घर है वो कमजोर। कमजोर तो हम है, हमारा रब कमजोर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को नींद और ऊंघ और थकावट नहीं आती। कमजोर हम तुम है, हमारा रब कमजोर। समझे जाओ कायदे से। जब नहीं माना, रात चढ़ता चलाया, हाथियों को लेके आया, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब अलग हो गए। जब वो काबे पे चढ़ाई के लिए बिल्कुल आमादा हो गए, हाथियों का पूरा लश्कर आ गया। अल्लाह ने कहा अच्छा बड़ा बौरहा है ये, तो बहुत बड़ा कोई लश्कर। अल्लाह चाहता आसमान से फरिश्तों का लश्कर भेजता, जिन्नातों का गिरोह भेज देता, कुछ भेजबे नहीं किया अल्लाह ने। और भेजते भेजते किसको भेजा भैया? 200-150 ग्राम की चिड़िया, और मुकाबला किससे? हाथी। समझ पाओ समझो ना, बस बैठो आराम से। मुकाबला किससे है और आया कौन है मुकाबला? तो अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। जब वो चिड़िया आई, अल्लाह ने चिड़ियों को रवाना फरमाया। दिखाई पड़ती मखलूक पीछे अल्लाह की ताकत हुआ करती। पीछे से नमरूद के बारे में सुना था ना, एक ही मच्छर घुसा, मार मार के खोपड़ी लाल हो गई, मर ही गया बाद में। एक ही मच्छर। अरे समझे नहीं समझे? समझ जाओ। जब वो नहीं माना, बिल्कुल आमादा होगा, अल्लाह ने अपना लश्कर भेजा। कैसा लश्कर? अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। वो गोल का गोल आया। वो जब चिड़िया आई तो वो चिड़ियों ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कंकरियां छोटी छोटी डालना शुरू कर दिया। जैसे बड़ी वाली मसूर मटर होती है ना, बड़ी वाली मसूर, जब वो ऊपर से कंकरियां डाल रहे थे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह ने खाए हुए भूसा की तरह कर दिया कि हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर। हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर। कितने जलील लोग थे माने न वो, मगर रूई की तरह धुन गई, रूई की तरह धुन गई सब फौजे अब रहा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाने की बिरिया है ये इरशाद मुस्तफा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका। होता है क्या तो देखिए अब मर्ज़िए खुदा। जलते हुए अंगार को गुलजार कर दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो सारा पावर किसके पास है भैया? अल्लाह के पास। अब ये घूम रहे जो बनबिलार, ये हमें छोड़ो यार, उदाहरण है बिल्कुल। एक ही खांसी तो भाग जाए पैदल है। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए।
آپ کو پتا ہے 25 سال کے بعد سے کتنے طوفان آئے؟ اتر کی جانب جب دریا حملہ کرتی ہے ہر سال 2-1 لاکھ ایسے جاؤ ہوا کھاؤ بھولو جاؤ بھاگو چلو جاؤ. غلط ہے صحیح ہے؟ جتنا غلط ہو آپ صحیح کر لیجئے. کتنے زلزلے آئے، کتنے طوفان آئے، کتنی باتیں آئی اور کتنا کچھ ہوا. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے شعر کہا تھا اور شاید یہ شعر 30-32 سال پرانا ہوگا، کسی کا ہے میرا نہیں، کہ آندھیاں بن کے چراغوں کو بجھانے والوں، آندھیاں بن کے چراغوں کو بجھانے والوں، تم کہاں جاؤ گے دنیا میں اندھیرا کر کے، تم کہاں جاؤ گے دنیا میں اندھیرا کر کے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک قیامت قائم. اللہ نے ارشاد دنیا میں دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، تو غیر کو ایک گھونٹ پانی ادھارے رہتے ادھارا ہے. تو یہ ایمان والوں کی بدولت ہے سب بھیا. اور جب ایمان والے نہیں رہیں گے تب، ارے جب مکی نہیں رہے گا تو مکہ کی ضرورت کیا پڑے گی؟ تم مکی ہے ایمان والا. کہ آندھیاں بن کے چراغوں کو بجھانے والوں، تم کہاں جاؤ گے دنیا میں اندھیرا کر کے. تو بہت کچھ ہوا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب ہم اور زیادہ نہ کہہ کر کے، پچھلے 200 سال میں اتنی مسجدیں تعمیر نہیں ہو سکی. 20 سال ادھر جتنی مسجدیں 20 سال پیچھے سے اب تک. رہے کہ نہیں؟ جہاں دیکھو کون مسجد؟ مسجد ابو بکر ہے، مسجد عائشہ، مسجد صدیقہ ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد بلال ہے، مسجد حمزہ، مسجد. کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. ایک کے بدلے 1 لاکھ. کتنی بھیا؟ تو بیٹھو آرام سے. ہم کو 25 سال سے سن 1992 کے اخیر سے ہم سفر کرتے ہیں. 16 سال ہو گئے صوبے سے باہر جاتے ہوئے، خوب دور دور تک بہت دیکھا ہے. ایک کے بدلے 1 لاکھ سے کم نہیں. یہ اسلام کی فطرت ہے. کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ جس چیز کا محافظ اللہ ہو جائے. کوئی بال بیکا اپنے پیغمبر کی حفاظت اللہ نے کی، اپنے گھر کی حفاظت تو اپنے کلام کی حفاظت اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. تو اس پر اتنی باتیں آئی کہ میں نے شعر کہا تھا شروع میں کہ کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور بدلنے والے اوگھڑ ہو گئے، اوگھڑ پورے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ قادر ہے جس کی چاہے اللہ کا کلام کوئی بال بیکا کر پائے. توبہ کرو توبہ.
تو حضرات گرامی، میں نے قرآن عظیم کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی، بات ہو گئی لمبی، اور میں ہوں بیمار بہت کس کے کہ بار بار آواز، کھانسی بھی ہے نزلہ بھی ہے، کیسے سنبھل پائے ہم ہی جانتے ہیں، کھانسی بھی ہے اور نزلہ، دو ایک کریلا وہ بھی نیند چڑھا، دونوں باتیں ایک ساتھ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ یہ کہیے، اے لوگوں میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے نقش قدم پہ آؤ، تب اللہ محبت کرے گا۔ بغیر محبوب دو جہاں علیہ السلام کی اتباع و پیروی کے اللہ محبت نہیں۔ ہمارے آقا سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ رحمت عالم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں کا پالنہار اللہ ہے، وہاں وہاں کے لیے رحمت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ علماء دیوبند میں سے ایک بڑے عالم حجت الاسلام حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا۔ وہ کیسے تھے، کیا تھے، بحث میں نہیں جاتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اپنے جوتے ہاتھوں میں رکھ لیے، پیر ننگے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت جوتے پہنیے ورنہ پتھر و کنکر چپ جائیں گے، یہ تو سنگلاخ علاقہ۔ حضرت نے فرمایا، دیار رسول میں قاسم نانوتوی کی کیا مجال ہے، جوتے پہن کے چل جائے، نہ جانے کہاں کہاں قدم مبارک پڑے ہوں مدنی آقا محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وہ تھے۔ ایک مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اے میرے آقا علیہ السلام، بات ہونے لگی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل ذرا یہ بتا دے تیری عمر کیا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ عطا پتا؟ تو آقا نے فرمایا، اندازہ بتا دے۔ تو اندازے میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، اندازہ تو آدمی بتا لیتا ہے، کسی سے تمہاری عمر کیا، تو اب تو آدمی عمر چھپاتا ہے نا، بہت چھپاتا ہے آدمی عمر، بہت ہی چھپاتا ہے۔ جب تک گھسیٹا لگا ہے تب تک چھپائے گا، جب بالکل سب ادھر ادھر تو ہم 70 سال کا ہوئے، اچانک بہت دنوں تک 40 کا رہے گا، اور بالکل جب تو کہے گا ہم 70 کے ہیں، اچانک 20-30 سال بڑھا لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل امین ذرا بتا تیری عمر کیا؟ عرض کیا، اللہ کے محبوب ہمیں نہیں پتا۔ آقا نے فرمایا، اندازہ بتا دے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام، زمین و آسمان، چاند و سورج و ستارے کچھ بھی نہیں تھے، صرف عرش الہی تھا۔ کیا تھا بھیا؟ عرش الہی تھا۔ زمین و آسمان تو بعد کے بنائے گئے، عرش الہی تھا، اس پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، نکلتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، وہ ستارہ ایک مرتبہ نکلتا تھا، پھر ڈوب جایا کرتا تھا، دوبارہ دکھائی پڑنے میں 70,000 سال لگ جاتے، پھر وہ ڈوب جاتا، دوبارہ دکھائی پڑنے میں 70,000 سال لگ جاتے۔ اللہ کے محبوب، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے دیکھا۔ کس نے کہا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے۔ میرے آقا نے فرمایا، کنت نبیا والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اس چیز کو حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا، وہ ذرا سنیے گا بس۔
کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی۔ تو ہمارے آقا تمام عالم کے لیے، ارے بولو بھائی، سب کے لیے رحمت، ارے بولو بھائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم اور آپ سب کے لیے زحمت بنے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ساجھیداروں کے لیے، اور جو دکان میں شرکت کے کاروبار والے کے لیے بھی، سب کے لیے زحمت ہے، زحمت۔ ارے بولو اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا بیواؤں کے لیے رحمت، کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلی شادی فرمائی، میرے آقا کی عمر 25 سال کی، کتنی بھیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ ایک بار انہوں نے شادی کی، شوہر کا انتقال ہوگا، بیوہ ہو گئی۔ جب دوبارہ انہوں نے شادی کی، دوسرے شوہر کا انتقال ہوگا، پھر بیوہ ہو گئی۔ دو بار بیوہ ہوئی ہے، عمر 25 برس کی ہوئی ہے، ہمارے آقا 40 برس کی ہو گئی، ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہے۔ آقا نے سب سے پہلے شادی کس سے فرمائی؟ ایسی بیوہ جو 2 بار بیوہ ہوئی اور جن کی عمر کتنی؟ 40 سال۔ اللہ، تو آپ بیواؤں کے لیے بھی رحمت۔ اب اگر کسی پوچھو بھیا سنو، فلانے جگہ ایک صاحب کی لڑکی ہے، لڑکی دیندار ہے، نمازی و پرہیزگار ہے، نکاح ہو گیا تھا، طلاق ہو گئی، بات بن نہیں پائی، رشتہ بہت اچھا کرو، سنو ہم اور وہ، مطلب ہم پورے، اب وہ کوئی کہہ دے صاحب لڑکی تو بہت اچھی، اتفاق ایسا شادی کے 2-4 مہینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، ارے ہم اور وہ، توبہ ہے اللہ، ارے ہم تم کیا ہے بھائی؟ کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ان کے دل کا خود چاند بھی بھکاری ہے، کیونکہ ان کے دل کا خود، اور ہم تو بھیا 2 ٹکٹ نہیں ہیں۔ ارے بولو ذرا، اب نہ جوانی پتا چلا نہ بڑھاپے پتا چلا، سب ایسا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سب ایسا ہے۔ حسن والے تو ہمارے آقا تھے، طاقت والے تو ہمارے آقا، ارے بولے تھے نہیں تھے نا؟ ہمارے آقا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی۔ جنتی جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر طاقت رکھنے والا، طاقت ہے تو ایسی ہے، حسن ہے تو، ارے بولو بھائی، طاقت ہے تو ایسی ہے، حسن ہے تو، اللہ اکبر، حسن بھی ہے، طاقت بھی ہے، جمال ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، سب ہے، اور اس کے باوجود بھی سب سے پہلی شادی کس سے؟ خالی ایسے سننے کے لیے؟ کبھی بات آئے تو سنت پہ عمل کرنا ہے، شمع رسالت پہ، کبھی جب بات آئے تو سنت پہ عمل کرنا ہے، کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ کیا مقام پوچھنا مدنی آقا علیہ السلام۔ جبریل امین کہتے ہیں، آپا کہا گردیدہ مہر بتا ورزیدہ آپا کہا گردیدہ مہر بتا ورزیدہ بسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری،
जिब्रील अमीन फरमाते सारे जहान का मैंने चक्कर लगाया, ए मेरे आका आप जैसा मैंने किसी को पाया ही नहीं। ऐसे हसीन और जमील हमारे आका अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले शादी किससे भैया? उनकी 40 की है, हमारे आका की उम्र 25। और बहुत ज्यादा सोचो ना वरना बुढ़ापा आ जाएगा। 63 साल की उम्र जब हो गई, अल्लाह के हबीब ने दुनिया से जब पर्दा फरमाया है, सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक दोनों में मिलाकर 13 बाल पकने के करीब हुए थे, पके भी नहीं थे। समझे नहीं समझे आप? 13 बाल कितने? शिमाइल तिर्मिजी के अंदर है, सिर्फ 13 बाल पक नहीं पाए थे, सुर्ख हुए थे, पकने की तरफ माइल थे। सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक दोनों को मिलाकर तब कितने? अब 33 में पकाए पड़े। अब कहते हैं हम बहुत भाई भाई। अरे तुम भाई भाई हो, हम तो भाई भाई हैं। तौबा करो तौबा। अल्लाह सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों हमारे आका अलैहिस्सलाम तमाम आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह हम ईमान वालों को सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों बातें बहुतों का हजरत वाला ने बात मुकम्मल कर ली थी। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम्हारा अल्लाह तुमको महबूब बना ले, तो ए नबी आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए लोगों मेरी इत्तबा करो, मेरी बात मानो, तब अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाह हम ईमान वालों को सही इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। अब कुछ ना कह करके जिंदगी थोड़ी बची है। कितनी भैया? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अब साल ऐसा है 6 महीने से ज्यादा लगता नहीं, दिन ऐसा है कि मालूम आधा ही दिन है। सुबह उठे शाम हो गई, पता ही नहीं चला, सब मामला खत्म हो गया। उम्र में बरकत नहीं रही, दिनों में बरकत नहीं रही, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी में ही तमाम होती है। हर रोज जिंदगी मौत की तरफ बढ़ती चली जा रही है, मौत के करीब होते जा रहे हैं। इंसान गफलत में कि अभी वक्त आएगा, ये शैतानी धोखा, वक्त नहीं आएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम इस हाल में मरो कि सच्चे पक्के मुसलमान रहो। जब हमें पता ही नहीं कब मर जाएंगे, तो हर वक्त सच्चा पक्का मुसलमान रहना वाजिब और जरूरी और लाजिमी है। शमे रिसालत के परवान हमें पता ही नहीं कब मरना है। अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस इब्न मालिक से मेरे आका ने फरमाया, जब कोई सच्ची तौबा कर ले कमल्ला ज़ंबला, ऐसा हो जाएगा जैसे उसने गुनाह न किया। अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक दे, सच्ची तौबा। तो दोस्तों सच्ची तौबा करें, अल्लाह से माफी मांग लें, जितनी इबादतें छूट गई हैं उनका कफारा कर लें। और क्या तरीका, उलमा से मालूम कर लें। सारी बातें स्टेज पर नहीं आ सकती, सच्ची तौबा कर लें। सच्ची तौबा क्या है? गुनाहों से तौबा कर लें तो अल्लाह कादिर मुतलक है, माफ करने में किसी से मशवरे की जरूरत उसको नहीं पड़ती। सच्ची तौबा कर लें, समझे भाई? बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा कि बड़ी लंबी चौड़ी जिंदगी मांगी तो 4 दिन मिल पाए। मैं ये शेर अक्सर अर्ज कर दिया करता हूँ। बादशाह बहादुर शाह जफर मुगल दौर का आखिरी दिल्ली का बादशाह, उसने कुछ अशार कहे थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। यही हाल है दोस्तों, हमें तैयारी करना है।
بھائی میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا اور ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی، ہماری گاڑی 1:30 کے آس پاس تھی، 1:30 یہی بج گئے، 20 منٹ کم ہے 2 گھنٹہ پورا ہونے میں۔ تو بھائی میں نے اپنی طبیعت کی طرف غور نہیں کیا، میں نے سوچا کہ بھائی آپ حضرات نے انتظام کیا ہے، تمام مشقتیں جھیلی، تو یہ نہ ہو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے یہ کیا، تو میری عادت نہیں ہے۔ 2 شعر سلام کے تعلق سے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، دعا ہو جائے گی، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی۔ کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم ایمان والوں میں جو غیر مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے۔ کریم مولا تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، اس لیے کہ تیرا گھر ہے۔ بار الہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، تیرے حبیب کی وہ چھاونیاں ہیں۔ کریم مولا تمام مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ میں مانگنا بھی نہیں آتا۔ واللہ الغنی، کریم مولا تو ایسا غنی ہے سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، پروردگار بے شک ہم سب کے سب فقیر تیرے سامنے بھیک کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔
کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ لوگوں نے مولانا کی تقریر سنی اور کوشش کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے کو سجا لیجئے. میرے دوستوں، مکمل دین کی پیروی کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مولانا کے لیے ایک شعر ہے کہ ہوتے ہیں سمندر میں تو قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں سمندر دکھائی دے، اور کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، وہ بھیڑ میں بھی جائیں تو تنہا دکھائی دے.